नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान टाइम्स में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर अहसन। रमज़ान अपने आखिरी अशरे में है। रब्बे ज़ुल जलाल की एक अजीम नेमत रमज़ान हम उससे रमज़ान से चंद दिनों में महरूम हो जाएंगे। न जाने अगले रमज़ान में हम में से किसको खुदा अपने पनाह में ले, अपनी रहमतों मग़फ़िरतों में ले, और ये जो रहमतों मग़फ़िरतों और निजात का अशरा है किसे नसीब हो। नाज़रीन, आइए आज इस चीज़ का तज्ज़िया करते हैं। तज्ज़िया अपने गुनाहों का करते हैं, तज्ज़िया अपने ख़ताओं का, तज्ज़िया रब की नाफरमानियों का। आइए हम जायज़ा लेते हैं अपना और उन नेमतों का जिसे हमारे रब ने हमारी तमाम नाशुक्रियों के बावजूद हमें नवाजा। हमारी ज़िंदगी, हमारे जिस्म के तमाम सेहतमंद आज़ा व जवारे जिससे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते और जाते हैं, जिससे हम बात करते हैं, इन सब के बदले हमारे रब ने हमसे कुछ नहीं मांगा, बस शुक्र बजा लाने की तलकीन की, हमारी ज़िंदगी की डगर को दुरुस्त रास्ते पर चलने की हिदायत दी, हमें झूठ से बचने और सच बोलने का हुक्म दिया, हमें गुनाहों से दूर रहने और नेकियों की तलकीन की, हमें धोखा नहीं देने का हुक्म दिया, लोगों की दिल शिकनी नहीं बल्कि गले लगाने का हुक्म दिया, दूसरों के माल को गबन करने का नहीं बल्कि तंग दस्तों की मदद करने का हुक्म दिया। अब गौर कीजिए कि ज़िंदगी के किस अमल से हमारे खुदा को फ़ायदा पहुंचता है। किसी से नहीं, बल्कि हमारे अमल से हमको ही फ़ायदा मिलता है। बस हमारा रब हमारे दिल की ताबेदारी देखना चाहता है, हमारे दिल की तड़प को महसूस करना चाहता है। यकीन मानिए, किसी की मदद करने में जितना सुकून मिलता है वो लूट पाट में नहीं है। प्यासे को पानी और भूखे को खाना खिलाने में जितना इत्मीनान महसूस होता है वो किसी का लुक़मा छीनने में नहीं मिलता। किसी की बेटी की शादी हो, उसकी अगर शादी हो जाती है या उसकी कोई मदद करता है, कोई कर्ज में हो और उसका कोई कर्ज अदा कर दे, किसी के पास खाने को नहीं है, उसके बीवी बच्चे भूखे हैं और उसे एक वक्त की रोटी नसीब हो जाए, किसी के घर में राशन नहीं है, रास्ते में दर बदर भटक रहा है और अचानक उसे कहीं से 1000-2000 की भी राशन मिल जाती है, सोचिए उसे कितनी खुशी मिलेगी, कितना इत्मीनान नसीब होगा। जब वो अपने बच्चों को खाना खाते देखेगा कितनी राहत महसूस करेगा। जब उस इंसान का कर्ज टूट जाएगा कितनी तस्कीन नसीब होगी। जब उस इंसान को जिसकी बच्ची की शादी हो जाएगी और फिर जो दुआ दिल से निकलेगी वो यकीनन अर्श तक पहुंचेगी। मुमकिन है कि हमारी दुआएं कबूल ना हो रही हों, लेकिन इंसानी दुआ की कबूलियत के ये सारे तरीक़े हैं जिसे हम अपना सकते हैं, जिससे हमारा रब खुश होता है। हमारे पास नेकियों के 1000 रास्ते हैं जो हमारे रब ने हमें बताए हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत संवार लें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए क्या कुछ कम न थे कर्रो बयां। दोस्तों, रमज़ान टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। उसके साथ साथ आज हमारे दरमियान आलिम दीन मुफ्ती सैयद आरिफ मोहिद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको दीन की छोटी बारीकियां या बड़ी बातें, जो आपके मसाइल हैं, जो आपकी परेशानियां हैं या दीन के मुतालिक कोई भी क्ल्यू हो, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे आज हम फोकस करेंगे ज़कात पे, फ़ितरा पे और सदक़ा पे। इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या जो है अफादियत है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहूँगा मुफ्ती साहब आपका, और हमारे साथ नात ख़्वां भी जुड़े हुए हैं अंजुम बाराबंकवी साहब, जो नात का नजराना पेश करेंगे। लेकिन आप दोनों मेहमानान का हम बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करेंगे न्यूज़ 18 के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बहुत इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में और हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। ढेर सारी आपसे बातें भी होंगी, लेकिन चूंकि इस प्रोग्राम की इब्तिदा अगर हमद से होती है तो यकीनन किसी भी प्रोग्राम की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। तो डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब, बचपन से आपको हम सुनते आए हैं और यकीनन आज आपके सामने में आपकी आवाज़ सुनने को और ख़ास तौर पे नात का नजराना हम सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन हमद आपकी आवाज़ में, आपकी लहन में सुनेंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो मैं बस गुजारिश करूँगा आपसे कि एक खूबसूरत सी हमद इस प्रोग्राम की खूबसूरती में 4 चांद लगाइए। मैं आमिर भाई नात भी से बात शुरू करूंगा। ज़रूर। नात का मतला पेश करता हूं मैं। मतला बतौर ख़ास आपकी खिदमत में, नाजरीन की खिदमत में गुजारिश।
یا رب میری حیات کا بس یہ نظام ہو، یا رب میری حیات کا بس یہ نظام ہو، یا رب میری حیات کا بس یہ نظام ہو، کعبے میں ہو سحر تو مدینے میں شام ہو، کعبے میں ہو سحر تو مدینے میں شام ہو۔ یہ شعر سنیے گا۔ نورانی آیتوں کی تلاوت بھی فرض ہے، سبحان اللہ۔ نورانی آیتوں کی تلاوت بھی فرض ہے، ذکر رسول پاک کا جب اہتمام ہو، ذکر رسول پاک کا جب اہتمام ہو۔ یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں، جن کے لیے بنائی گئی ہے یہ کائنات، جن کے لیے بنائی گئی ہے یہ کائنات، یہ آرزو ہے ان کے غلاموں میں نام ہو، یہ آرزو ہے ان کے غلاموں میں نام ہو۔ یہ بھی شعر سنیے گا۔ ان کے طفیل کلمہ طیب نصیب ہو، ان کے طفیل کلمہ طیب نصیب ہو، جب بھی میری حیات کا قصہ تمام ہو، جب بھی میری حیات کا قصہ تمام ہو، بیمار دوستوں کی عیادت کیا کرو، بیمار دوستوں کی عیادت کیا کرو، گر چاہتے ہو روز کوئی نیک کام ہو، گر چاہتے ہو روز، بہت شکریہ، کوئی نیک کام ہو۔ مختار سے کرتا ہوں، انجم میرے لبوں پا دعا ایک خاص ہے، انجم میرے لبوں پہ دعا ایک خاص ہے،
تعلیم دین حق کی زمانے میں عام ہو، تعلیم دین حق کی زمانے میں عام ہو، یا رب میری حیات کا بس یہ نظام ہو، کعبے میں ہو سحر تو مدینے میں شام ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رب میرے حیات کا بس یہ نظام ہو۔ اور یہ جو آپ نے لحن باندھا، یہ جو آپ نے سما باندھی، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت کا نذرانہ آپ نے پیش کیا۔ ہمارے درمیان آج بہت شکریہ۔ عالمی شہرت یافتہ عالم دین مفتی سید عارف محی الدین صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فطرہ، زکوٰۃ اور صدقہ کے تعلق سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے کیا معنی ہیں، کس پہ واجب ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سارے سوالات ہم پوچھیں گے۔ لیکن میں ابتدا کرنے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں، یا آپ سے ڈھیر سارے سوالات کرنے سے پہلے یا ناظرین کے سوال لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ فطرہ، زکوٰۃ اور صدقہ پہ آپ کے تمہیدی کلمات ہو جائیں تو مناسب ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہر نیکی کا اجر اور اس کا ثواب دوگنا بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ رب العزت دینے کا وعدہ فرمائے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک میں نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس نفل نماز کا ثواب انہیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا غیر رمضان میں ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں اگر کوئی ایک فرض نماز ادا کرے گا تو اس کو عام دنوں میں 70 فرض نماز ادا کرنے کے برابر یہ ثواب دیا جائے گا اس ایک فرض کا۔ تو اسی طرح اگر کوئی اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس صدقہ اور خیرات کی مقدار کو بھی ثواب میں اسی طرح بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں عام دنوں میں بھی اللہ کے بندوں کے لیے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم خاص طور سے چاہتے ہیں کہ خوب نیکیاں اپنے نام اعمال میں اکٹھا کریں تو دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں، فطرے کی شکل میں مال اللہ کی راہ میں دیں، زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کی راہ میں مال دیں، اور نفل صدقہ اور خیرات کثرت سے کریں۔ اس سے اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ اور خیرات کی ایک فضیلت رمضان میں یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، جو کچھ غفلت ہو جاتی ہے، یعنی کوتاہی اور غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا، بلکہ کوتاہی اور غفلت کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جس طرح اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھا، جس طرح ہم اللہ کی بندگی ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح تسبیح، تحلیل، ذکر، قرآن کی تلاوت میں ہم مصروف رہنا چاہیے تھا، زبان سے کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی بری بات، کوئی خراب بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، لیکن نادانستہ طور پر چھوٹے موٹے جو کچھ غلطیاں ہم سے روزے کی حالت میں بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے، خاص طور سے صدقہ فطر کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی راہ میں نفل صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے روزے کے ان کمیوں کو اللہ رب العزت پورا فرما کر ان عبادتوں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی رمضان المبارک کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی انہی کو ملتی ہے، اور انہی کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رحمت والا اور مغفرت والا اور جہنم سے نجات والا بنتا ہے، جو لوگ اللہ کی کما حقہ عبادت کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، خوب صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، انسان کی مصیبتوں کو انسان سے دفع کرتا ہے، اور آنے والے مصائب و آلام انسان کے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے کسی اس کے عمل کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کے حضور صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یعنی صدقہ اور خیرات اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، تو ہم دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کریں۔ نفل صدقہ اور خیرات یہ انسانیت کی مثال ہے، انسانیت کی نظیر ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت نے اس کو انسانیت والا دل دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانیت کا احترام کرتا ہے۔ بالکل، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، شرف بخشی۔ یہاں سے سلسلے کو ہم دراز کریں گے، اور یہ جو آپ کی دین کی باتیں آپ جو عوام تک فیض یاب کر رہے ہیں عوام کو، یقیناً ہم اسے آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمارے کالر آپ سے ڈھیر سارے سوال کرنا چاہتے ہیں صدقہ زکوٰۃ کے تعلق سے، سو بات کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیں اور سوال پوچھیں۔ حافظ طویل احمد مظفر پور سے میں بات کر رہا ہوں۔ جی پوچھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ امی جان جو میری وہ سلائی کرتی ہیں، مطلب گھر پہ ہی اڑوس پڑوس میں جو آتا ہے وہ سلتی ہیں، تو میرے اڑوس پڑوس میں غریب جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں، تو ایک گھر جو ہے اس میں 5-6 لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں، ان کا کپڑا خرید کے اور انہیں ان کا جو سل کے میری امی نے انہیں دیا ہے، تو کیا وہ نیت کر کے صدقہ فطر کا اگر میں نیت کر لوں یا میری امی کر لیں تو وہ ادا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یقیناً آپ کا سوال ہم مفتی صاحب تک رکھیں گے، اور مفتی صاحب ماں کے حوالے سے منقبت کی فرمائش ہے۔ جی بولیے۔ اچھا ٹھیک ہے، منقبت کی فرمائش ہے، ضرور ہمارے ڈاکٹر ضرور ہمارے نعت خواں صاحب جو ہے آپ کے درمیان آپ کی جو منقبت ہے، آپ کی جو فرمائش ہے وہ پوری کریں گے۔ ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کو ہم نے بچپن سے سنا ہے، یقیناً آج ہمارے لیے ان کی تشریف آوری بہت ہی مبارکباد ہے ہم سبھی کے لیے، اور آپ کی منقبت بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ لیکن مفتی صاحب یہ جو سوال کیا ہے مظفر پور بہار سے بھائی صاحب نے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے جواب دے دیں، پھر دن کی اور بھی باتیں ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ جی 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 محترم ناظرین کرام، صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر جن کے پاس بنیادی ضروریات سے ہٹ کر مال و دولت ہے، اور جن کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، ان پر واجب ہے، اور یہ واجب صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی تمام لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ادا نہ کرے تو زندگی بھر ان کے حصے میں باقی رہتا ہے، واجب ادا رہتا ہے۔ تو یہ واجب ہوتا ہے صبح صادق عید کے دن، صبح صادق، اور اس کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار یہ ہونی چاہیے کہ انسان ایک غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اب اس کی مقدار کیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کھجور یا جو دے رہے ہوں تو 1 صاع، اور اگر گیہوں دے رہے ہوں تو آدھا صاع گیہوں، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اب چونکہ موجودہ زمانے میں وہ 1400 سال پہلے کے اوزان موجود نہیں ہیں، اب یہاں پر علماء کرام کو تحقیق کرنا پڑا، ریسرچ کرنا پڑا کہ وہ پرانا جو اوزان تھا، جو پیمانہ تھا جس کے اندر صاع میں گیہوں تولے جاتے تھے، ناپے جاتے تھے، اس کا موجودہ وزن کیا ہوگا۔ آج ہم kg میں، کلو میں غور کرتے ہیں تو وہ آدھے صاع کا موجودہ وزن کیا ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن جب یہاں پر تحقیق کرنا پڑا تو اس تحقیق میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کرام 1.25 کلو سے کچھ زیادہ آدھے صاع کا وزن قرار پاتے ہیں، یعنی قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح بعض علماء کی تحقیق ہے 1.25 کلو، یا کسی کی 2 کلو تک کی تحقیق بھی ہے، قریب 2 کلو تک کی۔
تو اب یہاں پر جب اختلاف آ جاتا ہے کہ آیا ہم صدقہ فطر یا 1.25 کلو کے حساب سے دیں یا 1.25 کلو کے حساب سے دیں، تو یہاں پر میں تمام ناظرین کرام کو ایک مشورہ دیتا ہوں. وہ مشورہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ صدقہ اور خیرات ہم پر جو بھی واجب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ مقصد جانیں. جب آپ اس کے مقصد تک پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ غربا کا فائدہ یہ مقصد ہے. اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ امراء سے ان کے پاس سے کچھ مال لے کر غربا میں تقسیم کیا جائے، تاکہ جس طرح یہ شکم سیر ہو کر کھا پی رہے ہیں اور دوسری قوم، دوسری جماعت جو بھوکی ہے، ان کی بھوک پیاس مٹے، ان کی ضرورتیں پوری ہو. اس کے اندر یہ جو مقصد ہے، اصل مقصد غربا کا فائدہ ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنے میں غربا کا فائدہ ہے، یا پھر 1.25 کلو یا 2 کلو کے حساب سے دینے میں غربا کا فائدہ ہے. جس کے اندر زیادہ فائدہ ہوگا یقیناً وہ عمل اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہوگا. یعنی اللہ رب العزت کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، وہ جس میں زیادہ پورا ہو رہا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس عمل کو زیادہ پسند فرمائیں گے. اسی لیے فضیلت والا عمل یہی ہے کہ 1.25 کلو کے حساب سے ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ مقرر کر لیں، اور اس کے حساب سے جس کے پاس بھی، اور یہ واجب کس پہ ہوتا ہے، جس کے پاس سونے اور چاندی کا جو نصاب مقرر ہے اس نصاب کے برابر کوئی نصاب ہو، اور ضروریات زندگی سے ہٹ کر ان کے پاس زیادہ ساز و سامان استعمال کی چیزیں ہیں، ضروریات زندگی سے ہٹ کر ان کے پاس اور بھی دوسرا مال و دولت ہے اور نصاب بھی ان کے پاس موجود ہے، تو ان پر یہ چیز واجب ہے. اب یہ زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ کتنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پھر کسی کال پر تفصیل سے بتائیں گے. بالکل. تو یہاں پر ناظرین کرام کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ یہ جو آدھے سا کا جو وزن ہے، یعنی غریب کی ضرورت کے حساب سے جو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یہ آپ اناج کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں اور اماؤنٹ کی یعنی کیش کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں 1.25 کلو یا 2 کلو اچھے قیمت والے گیہوں کی مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے، کیا قیمت ہے، آپ وہ قیمت بھی اگر کسی غریب کے حوالے کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اناج صرف کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے بنسبت آپ جب اسے کیش اماؤنٹ دیں گے، پیسہ دیں گے، تو وہ غریب اپنی اور کوئی دیگر دوسری ضرورت پر بھی اس کو خرچ کرنے کا وہ مکلف رہتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی صدقہ فطر کے مقدار میں کوئی کپڑے وغیرہ بھی دینا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی شکل میں غربا کو کسی چیز کا مالک بنا دینا، اس سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. بھائی نے کہا کہ کپڑے سی کر اگر دے دیں تو کیا یہ صدقہ فطر ہو سکتا ہے؟ تو ضرور. بالکل مفتی صاحب، یقین ہے کہ آپ کا جو جواب ہے ہمارے بھائی کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ سال بھر گزر جائے اور وہ پیسہ جو ہے، جو مقدار ہے فطر، زکوٰۃ اور صدقے کی، ان تمام مراحل سے گزر کر کے اور جو اصول بنائے گئے ہیں اسلامی، وہ اصول اس میں فٹ ہو جائیں، تب جا کر کے آپ کو ادا کرنا ضروری ہوگا. کچھ اور بھی سوال ہیں جو من میں خاص طور پہ کہ اب سا نہیں پتہ لوگوں کو، یا کلو میں جہاں پہ گیہوں چاول وغیرہ کی چیزیں نہیں ہیں، زراعت نہیں ہوتی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں پیسے نکالنا چاہتے ہیں یا دوسری چیزوں کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ اس پیسے کی مقدار کیا ہوگی اور کہاں سے اس کی شروعات ہوگی. کیا بچوں پہ لازم ہوگا فطرہ یا بڑوں پہ ہی لازم ہے، بالغ پہ، عاقل پہ ہی لازم ہے؟ ڈھیر سارے سوالات ہیں جو آپ کی طرف سے ہم پوچھیں گے. آپ بھی ہم سے جڑ کر کے اپنے سوال ہمارے مفتی صاحب سے رکھ سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ نمبر دکھ رہے ہوں گے، آپ اس پہ کال کریے، اور کال کرتے وقت آپ اپنی ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا بند رکھیے گا. لیکن فی الحال رکنا پڑے گا اس وقت چھوٹے سے بریک کے لیے. جلد ہوتے ہیں حاضر. ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے رمضان ٹائمز میں. آج ہمارے درمیان عالم دین مفتی عارف محی الدین صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں، اور نعت خواں ہمارے ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب ہر دل عزیز، جو نعت کا نذرانہ، حمد کا نذرانہ آپ سبھی کے درمیان پیش کر رہے ہیں. ناظرین، ڈھیر سارے من میں سوال ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سے ہی جڑوں. ہمارے ساتھ ڈھیر سارے کالر ہیں جو مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہیلو. ہاں ہیلو جی، اپنا نام بتائیں اور سوال پوچھیں. ہاں السلام علیکم، میرا نام احمد رضا ہے. جی. اب یہ زکوٰۃ اور فطر کے بارے میں سوال کرنا ہے. جی پوچھیے احمد صاحب. ہاں
जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। जी आप मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। जी, ये ज़कात जो है मेरे ऊपर 2.5 लाख जी हाँ, रुपया जी हाँ। कर्ज है और गोल्ड जो है कि मेरे पास 2 लाख रुपया है। इसमें ज़कात निकालना जायज़ है कि नहीं, क्या है इसके बारे में जरा हमको डिटेल्स बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अगले कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे और उनका भी सवाल लेंगे, फिर मुफ्ती साहब की तरफ रुख करने की सवाल कोशिश क्या? करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं। शायद हमसे रब्ता मुनक़ते हो गया है आपका, दोबारा कोशिश करें हमसे जुड़ने का और मुफ्ती साहब आपके तमाम तर सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। पहले भाई साहब ने, अहमद रज़ा भाई ने सवाल किया था कि उनके पास कर्ज़ है 2.5 लाख का, और जो है और वो क्या इस जी। हालत में ज़कात दे सकते हैं या उसके अहल होते हैं? मुफ्ती साहब। जी 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 मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर किसी के पास निसाब के बकदर माल है, जैसा कि सोने का जो निसाब है, ज़कात उमूमन 3 चीज़ों पर वाजिब है, सोना, चांदी और माल तिजारत। सोने की का निसाब जो है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी के पास 20 मिस्काल सोना हो और उस पर साल गुजर जाए तो उसका 40वां हिस्सा उस पर ज़कात के तौर पर फ़र्ज है। और इसी तरह चांदी का निसाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी के पास 200 दिरहम चांदी हो और उस पर साल गुजर जाए तो उसका भी वो 40वां हिस्सा यानी 2.5% अल्लाह की राह में उस पर ज़कात फ़र्ज है। अब यहाँ पर तहकीक ये है कि चूंकि यहाँ पर भी औज़ान का मसला है, जो औज़ान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने यानी ज़माने क़दीम में राइज थे, आज मौजूदा ज़माने में उसका चलन नहीं है, जिसकी वजह से आज के जो मौजूदा औज़ान है उसमें उसको जब कन्वर्ट किया गया तो यहाँ पर भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। एक उलमाए किराम की राय के मुताबिक सोने का जो 20 मिस्काल का मौजूदा जो वज़न है वो है 60 ग्राम 755 मिलीग्राम, और दूसरे उलमा की राय ये है, तहकीक ये है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो निसाब था 20 मिस्काल का, वो है 87 ग्राम और 479 मिलीग्राम, ये सोने का निसाब है। तो अगर आप इसको रफली अगर समझें तो किसी एक उलमा की तहकीक में अगर किसी के पास 6 तोले से कुछ बढ़ के 6.25 तोले सोना भी है तो वो सोने का उसके पास निसाब है, वो साहिब निसाब है। और किसी दूसरे उलमा की तहकीक में अगर किसी के पास 7.5 तोले से लेकर 8 तोले तक का सोना है और तो वो साहिब निसाब है। तो अब यहाँ पर भी हम ज़कात निकालने में अपने आप को साहिब निसाब समझने में उसी क़ायदे को समझें, उसी उसूल को जहन में रखें जो उसूल मैंने अभी कुछ देर पहले सदक़े फ़ितर के मुतालिक बताया है कि ज़कात का जो अहम मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मकसद है वो गुरबा का फ़ायदा है। अगर आप खरीब का निसाब यानी 6 तोले को अगर निसाब तस्वुर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों पर ज़कात वाजिब होगी और बहुत ज़्यादा उमरा का बहुत ज़्यादा पैसा जो है सो गुरबा तक पहुँचेगा और उससे गरीबों का फ़ायदा और उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। और अगर आप दूर का निसाब यानी 8 तोले का निसाब रखेंगे तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग जिनके पास 6, 6.5, 7 तोले सोना है, अगरचे कि वो इस निसाब के हिसाब से साहिब निसाब है लेकिन वो अपने आप को साहिब निसाब ना समझकर ना दे, उनको अगर वो इस तहकीक पर अमल करें तो उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मकसद है वो मकसद इसमें फौत हो रहा है तो वो इस खरीब के निसाब को निसाब समझकर उसके हिसाब से ज़कात दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर एक कॉल के हिसाब से वजाहत ये ज़रूरी है कि भाई ने कहा है कि अगर किसी के पास कैश है, अमाउंट है जो सेविंग रखा हुआ है, उस पर भी अगर वो चांदी के निसाब का है या सोने के निसाब का है ये देखा जाएगा। अगर उसका वो जो उसकी मालियत है वो चांदी के निसाब की मालियत के बराबर हो रही है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है। अगर चांदी की मालियत के निसाब तक वो नहीं पहुंच रहा है पैसा, अगरचे कि वो सेविंग अकाउंट में है, तब भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक वजाहत मैं करूं कि अगर किसी के पास सोना भी है लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी है, यानी अगर उस कर्ज को उस निसाब में से अगर मिन्हा कर दिया जाए, हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए तो फिर वो निसाब बाकी नहीं रहता, तो ऐसे में वो साहिब निसाब ना होने की वजह से वो ज़कात ना दे
تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل لیکن یہاں مفتی پر یہ صاحب بات بہت ذہن ہی میں رکھیں خوبصورت کہ انداز میں عموماً آپ نے وضاحت سونا، کی کہ چاندی جن کے پاس پیسے ہیں وہ اس مقدار میں نہیں ہے کہ جو سونے یا چاندی میں آ سکتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان پہ جو ہے واجب نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہماری زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے. تو ہماری زندگیوں کی مشکلات میں جو ہے ان تمام چیزوں کو نہیں ڈال سکتا. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے اوپر قرض ہے، پہلے آپ قرض ادا کریں. آپ بھوکے ہیں، پہلے آپ کھانا کھائیں. آپ کی جو ضروریات ہیں اسے آپ پہلے پوری کریں، اور جو بچ جاتا ہے اس میں سال بھر گزر جائے اس کے بعد آپ ادا کریں. مفتی صاحب اس بات کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک کالر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. ہیلو. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیں، سوال پوچھیں. جی محمد نثار الدین. جی نثار صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی نظام آباد ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیں مفتی صاحب سے. جی مجھے گیسز کا مسئلہ ہے. ہلو. جی پوچھیں. مجھے گیسز کا مسئلہ ہے. مجھے گیسز کبھی وضو ہوتے وقت خارج ہو جاتا، اور کبھی 2 منٹ کبھی 5 منٹ کو خارج ہو جاتا. جی. تو میں کیا ایک بار وضو کر استغفار پڑھ سکتا ہوں کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ سکتا ہوں کیا؟ مزہ ہے ایسا مسئلہ ہے مجھے گیسز کا. جی 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 تو ایک بار وضو کر کے کیا میں ایک تصویر پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. یہ ڈیلی معمول رکھ لے سکتا ہوں کیا میں؟ ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہم مفتی صاحب سے لیں گے، لیکن کافی وقت ہو گیا ہے جب ہم نے وہ خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز نعت کا نذرانہ آپ سبھی کے درمیان ہم نے رکھا نہیں. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر انجم بارابنکوی صاحب سے کہ خوبصورت سی نعت یا نظم آپ اپنی طرف سے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. ضرور ضرور. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مزید آپ کا شکریہ. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ نعت خواں کا ایسا شاعر ہوں صرف سو اس لیے میں نے عرض کرنا ضروری سمجھا. میں بتا دوں کہ میں نعت خواں نہیں ہوں، صرف اور صرف شاعر ہوں. نعت خواں کا مرتبہ اللہ نے بڑا بلند رکھا ہے. میں نعت کا مطلب عرض کرتا ہوں. ارشاد. رنگ پر خود سے جب آ جائے طبیعت لکھوں، رنگ پر خود سے جب آ جائے طبیعت لکھوں، شہر سرکار دو عالم کی فضیلت لکھوں. سبحان اللہ. شہر سرکار دو عالم کی فضیلت لکھوں. یہ مطلب ثانی سنیے گا. اے خدا سب تیری رحمت کی بدولت لکھوں، اے خدا سب تیری رحمت کی بدولت لکھوں. یہ صفت دے تیرے محبوب کی سیرت لکھوں، یہ صفت دے تیرے محبوب کی سیرت لکھوں. یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں تمام سننے والوں کو. پھول کے رس سے ہر ایک حرف کی تطہیر کروں، پھول کے رس سے ہر ایک حرف کی تطہیر کروں، خوشبوئیں نعت پڑھے ایسی عبارت لکھوں، خوشبوئیں نعت پڑھے ایسی عبارت لکھوں. سبحان اللہ. جس کے صدقے میں
زمانے میں اجالے آئے، جس کے صدقے میں زمانے میں اجالے آئے، آرزو ہے کبھی اس نام کی عظمت لکھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آرزو ہے کبھی اس نام کی عظمت لکھوں۔ یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں، آنسوؤں سے کبھی اسماء مبارک ان کے، آنسوؤں سے کبھی اسماء مبارک ان کے، دل کے کاغذ پا بانداز عقیدت لکھوں۔ آخری شعر بطور خاص نظم کرتا ہوں، عین ممکن ہے حضوری کی اجازت مل جائے، عین ممکن ہے حضوری کی اجازت مل جائے، والی شہر مقدس کو کھلا خط لکھوں، سبحان اللہ، والی شہر مقدس کو کھلا خط لکھوں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی نوازش۔ آرزو ہے اس کے نام کی عظمت لکھوں، جس کے نام سے زمانے میں اجالے آئے۔ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے، یقیناً آپ نے جو ہے ایک بار پھر سے جگا دیا ہم سبھی کے دلوں میں۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہم سبھی کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر کے ساتھ ہی آپ منقبت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں، مفتی صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوتے ہیں حاضر۔ آپ نعت کا نذرانہ آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کے ذریعے۔ مفتی صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں، آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہمارے درمیان نثار صاحب کا کال آیا تھا نظام آباد سے، وہ بول و براز اور ریاح کی شکایت کر رہے تھے، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو جی، نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ نام بتائیں۔ ہلو میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہلو میرے خیال سے آپ سوال پوچھئے، آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک؟ ہلو آپ سوال کر سکتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ پوچھئے سوال۔ ہاں، یہ میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں جی، مجھے پیشاب کی بیماری ہے۔ جی پیشاب آنے کا معلوم نہیں ہوتا ہے، تو میں وہ کپڑا جو پہنتا ہوں نا۔ جی جی ہلو جی ہاں سن رہا ہوں۔ ہاں، جو میں کپڑا پہنتا ہوں نا، تو وہ میں کپڑا پہن کر دھو کر میں وہی پہن کر نماز پڑھتا ہوں، کیا ایسے میری نماز ہوگی؟ بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا ہے آپ نے، مفتی صاحب اس کا بالکل جواب دیں گے۔ مفتی صاحب، اس تعلق سے 2 سوال آیا ہے، بول و براز اور ریاح کے تعلق سے۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر آئیں گے اس کوشچنز کی طرف۔ ہلو جی ہلو، میرے خیال سے آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے اور ڈھیر سارے سوالات ہیں، تو پہلے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے تمام سوالات سنے، تو میں چاہتا ہوں کہ بول و براز اور ریاح کی جو اخراج ہو رہے ہیں جس پہ جو ہے قدرت نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز کا کیا احکام ہے یا دینی احکامات کیا ہیں ان تمام سلسلے میں؟ جی محترم ناظرین کرام، اگر کوئی افراد ایسے ہیں
جن کو قبض کی شکایت ہے جس کی وجہ سے وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ عارضی طور پر نہیں بلکہ پرماننٹ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی کیفیت باقی رہتی ہے، تو اور اسی طرح کسی کو پیشاب کرنے کے بعد بھی پیشاب کے مسلسل خطرے بہتے ہوں، نکلتے ہوں، یہ بھی کسی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور یہ کمزوری بھی عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہو، تو پھر ان تمام صورتوں میں نماز کے احکامات یہ ہیں کہ ہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں، اور اس وضو سے متصل آپ فرض نماز ادا کر لیں، اور فرض نماز سے متصل قرآن کی تلاوت کر لیں، نفل نمازیں پڑھ لیں، آپ جتنی دیر چاہیں اسی نمازوں سے متصل بغیر وقفے کے آپ مسلسل کئی دیر تک، کئی گھنٹے تک بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں اور اگرچہ کہ اس دوران کئی مرتبہ پیشاب کے خطرے نکل گئے ہوں اور کئی مرتبہ ریح خارج ہو گئی ہو، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بیمار کے حکم میں ہے یا عذر ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اگر وقفہ آ جانے کے بعد، کسی سے گفتگو کرنے کے بعد، کوئی دوسرے کاموں میں مصروف ہونے کے بعد پھر اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں، یا پھر اور دوسری نماز کا وقت آ جائے تو دوسری نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ پھر سے تازہ وضو کریں، پھر عبادت کریں۔ اب ایک بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ وہ استغفر اللہ یا ذکر تسبیح کر سکتے ہیں، تو دیکھیے اسلام میں بے شمار عبادتیں ایسی ہیں جن میں وضو شرط نہیں ہے، جس کے اندر زبانی قرآن مجید کی تلاوت ہے، استغفار کا ورد ہے، درود شریف کا ورد ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور استغفر اللہ کی، استغفار کی کثرت ہے۔ اس کے لیے وضو یوں بھی ضروری نہیں ہے، تو آپ کسی بھی حالت میں یہ تمام اذکار پڑھ سکتے ہیں، بالکل بہت ہی اچھا بتایا مفتی صاحب نے، فرمایا کہ اگر بول و براز کی شکایت ہے، ریاح کی شکایت ہے جس پہ آپ کی قدرت نہیں ہے، تو دین اسلام میں اس کے تعلق سے رخصت ہے کہ آپ وضو کریں، آپ غسل کریں جہاں بھی آپ کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن بیچ میں اگر وقفہ آ گیا، کوئی دنیاوی کام میں مشغول ہو گئے، تو پھر سے آپ کو جو ہے وضو وغیرہ کرنا پڑے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جوڑے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہیلو، میرے دو سوال ہے صاحب جی، پوچھئے۔ اور میرے پاس اشار نہیں صاحب، آپ فون پہ سنا تو مہربانی، میں نابینا ہوں، کئی سال دن بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ بالکل بالکل پوچھئے، سوال پوچھئے پہلے۔ میرا پہلا سوال یہ صاحب، بعض لوگ گھروں میں رہتے ہیں، میاں بیوی شادیوں جو 40 سال 25 سال 40 سال ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی میں بات کی ہے صاحب، تو ایسا کرنا کیسا رنگا؟ بیوی شوہر سے بات نہیں کرتے، جبکہ شوہر معافی بھی چاہیں گے تو بھی بات نہیں کرتے، تو کیسا ہوں گا ایسا صاحب؟ ایسا اس سے کیا گناہ ہے بیوی کے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب کہ بچی کی جب شادی کرتے تو بعد خود بچی کی رضامندی نہیں لیتے صاحب، کیا اللہ کے رسول بچی کی لڑکی کی رضامندی سے دفن نکاح ہو جاتا ہے اور زبردستی شادی کرتے ہیں، بچی کو کئی ساتھ نے زبردستی بولتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بولے تو مرے گا، فون پہ سنا ہے، میرے کو نثار نہیں ہے۔ بالکل اچھے سوال ہیں آپ کے سوال مفتی صاحب نے سنے، یقیناً آپ کو جو ہے تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر سے جڑیں گے، ہم بات کریں گے۔ ہیلو، میرے خیال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو مفتی صاحب ایک بھائی کا سوال ہے حیدرآباد سے۔ سب سے پہلے بیوی شوہر کے جو حقوق ہیں اس تعلق سے پوچھا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچی کی شادی میں اجازت کس حد تک لینا ہے، وہ دوسرا سوال تھا ان کا، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے جواب آپ ضرور دیں اس کے بارے میں۔ محترم ناظرین کرام، میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سکون کے لیے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر اس رشتے کا ذکر فرمایا تو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ تو یہ سکون کا جو مرحلہ ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، ایک دوسرے کی مزاجداری کرتے ہوں، اور ایک دوسرے کے احساسات کو، جذبات کو سمجھتے ہوں، تو یقیناً یہ ایک دوسرے کے لیے پرسکون لمحات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ظلم آ جاتا ہے، زیادتی آ جاتی ہے، وہاں پر چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، پرسکون ازدواجی زندگی کے لیے جو چیز نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، بہت سے مسائل میں صبر کرنا چاہیے، اور بہت سے مسائل میں برداشت کرنا چاہیے، اور بے شمار چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ قاعدہ اگر ہم سیکھ لیں، صبر کرنا،
برداشت کرنا اور نظر انداز کرنا اگر ہم سیکھ جائیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی میاں بیوی کا جوڑا ایسا نہیں ہوگا جس میں لڑائی جھگڑا ہوگا اور محبت اور پیار محبت سے وہ جوڑا خالی ہوگا. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ان شرائط کے ساتھ پیار محبت آپس میں خلوص محبت انشاءاللہ العزیز نہ صرف باقی رہے گا بلکہ دن بدن بڑھتا جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک کالر سے آپ بات کر لیں. ایک کالر اور ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، پھر آپ کے جواب کی طرف آئیں گے. ہلو جی السلام علیکم، نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، سمر بول رہے ہیں دلی سے. جی مجھے تھوڑا سی جانکاری چاہیے تھا، جیسے کہ اب کسی کو جو بار بار پیشاب آتا ہو تو کیا وہ کپڑا چینج کر کے نماز پڑھے گا یا ویسے پڑھ دے گا؟ دوسرے زکات میں صرف کتنا لاکھ روپے ہونا چاہیے لم سم تب زکات اس کے اوپر جائے گا؟ اوکے، پیسے کی صورت میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، جسے اگر آدمی میں کتنے ہو تو زکات اس کو دینے کا حق بنتا ہے، اور اگر بائی چانس کو بار بار پیشاب آتا ہو تو کپڑا چینج کر کے بار بار نماز پڑھے گا یا وضو کر کے ہی پڑھ سکتا ہے؟ بالکل مفتی صاحب آپ سے رہنمائی چاہیں گے. اس سے پہلے بھی آپ نے حالانکہ جواب دیا تھا، لیکن چونکہ نئے کالر اور آپ سے ڈھیر ساری باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں، وقت بھی کم ہے، تو میں پہلے چاہوں گا کہ وہ بچی کی نکاح کے لیے جو ہے کیا اس کی اجازت ضروری ہے، اور جو دوسرا سوال ہے ہمارے بھائی کے لیے میں چاہوں گا کہ مختصر کلمات کے ساتھ یقیناً جواب دیں. جی 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 نکاح میں بچی کی رضامندی جاننا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کرنے کی وجہ سے آگے کی زندگی میں بے شمار مسائل آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا، کسی نے آپ کی بیٹی کا رشتہ کے لیے رشتہ لایا، تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ اگر مناسب سمجھتے تو فرما دیتے کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں بچی کو منا لوں گا. لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ان حضرات سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے رائے مشورہ کر کے ان کی رضامندی جان کے میں آپ کو اطلاع کروں گا. تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رضامندی اور اس کی مرضی اور اس کی خواہش کو پوچھا اور اس کو آپ نے اہمیت دی اور اس کے لیے آپ نے وقت لیا. یہ میسج ساری انسانیت کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے. بالکل. مجھ سے دوسرا سوال کیا تھا دلی سے ہمارے بھائی نے، انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک تو بول و براز کی شکایت جو ابھی آپ نے جواب دیا تھا، دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ کسی کے پاس رقم ہے کافی زیادہ تو کیا رقم پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی 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 بالکل، ہاں بالکل. اگر کسی کے پاس کیش ہے، رقم ہے سیونگ کے شکل میں، خواہ بینک میں ہو یا گھر میں ہو، اگر وہ اس کی مالیت 52 تولے یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، یا پھر 6 تولے یا 6 تولے سے کچھ بڑھ کے قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یعنی جو بھی اس کے پاس رقم ہے، کیش ہے، اگر وہ کیش چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو چاندی کی زکوٰۃ دیں، اگر سونے کے نصاب کو پہنچتا ہے تو سونے کی نصاب ادا کریں. جی چونکہ جو ہے آپ نے ڈھیر سارے سوالات کا جواب دیا. ایک شروع میں ایک ہمارے بھائی نے جو پوچھا تھا فطرہ کے بارے میں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو فطرے کی کیا ہے مقدار، کیا ہے؟ دوسری چیزیں مقدار آپ نے کہا کہ سا کے حساب سے دینا چاہیے، تو کیا گیہوں کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آدمی ادا کرے؟ اور فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ کیا ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے معصوم، یا بالغ عاقل ہے اس کے اوپر، یا بڑے بزرگ ہیں ان کے اوپر، کس کے اوپر جو ہے فطرہ ہے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے؟ جی جی برابر. دیکھیے جو بھی صاحب نصاب ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس کے اوپر بھی واجب ہے، اس کی اپنی طرف سے اور اس کی اولاد کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر دے گا. اور عید کے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے صبح صادق میں تو اس نومولود کی طرف سے بھی صدقہ فطر اس کے سرپرست یعنی اس کے والد پر، اس کے ذمہ دار پر واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی دیوانے بچے ہیں، مجنوں ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، ان بچوں کی طرف سے بھی والد پر صدقہ فطر واجب ہے. تمام خواتین کی طرف سے اور تمام بچوں کی طرف سے
بچیوں کی طرف سے، سب کے طرف سے وہ صدقہ فطر والد عطا کریں گے، جو ان کے حقیقی سرپرست ہیں، نگران کار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ ادا کریں گے۔ اور یہ صدقہ فطر مال کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، اناج کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، یا اور کوئی دوسری کپڑے وغیرہ کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ بالکل ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ وقت ٹھہر جائے اور ہم ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کے ساتھ منقبت کا سلسلہ یا نظموں کا سلسلہ جو انہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں، الفاظ میں، لحن میں بیان کی، اسے ہم سنتے رہیں اور مفتی صاحب سے دین کی وہ تمام باتیں سیکھتے رہیں جو ہماری راہ ہدایت کے لیے ضروری ہے، جو ہماری زندگی کی ڈگر کو آگے لے کر کے چلنے کے لیے ضروری ہے، وہ راستے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بتایا ہے، انبیاء کرام نے بتایا ہے، اور جسے اللہ خود پسند کرتا ہے۔ لیکن وقت کی سرعت اور رفتار ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کر کے بڑھ سکیں، سو اس وجہ سے آج اس پروگرام کو ہمیں اسی مقام پہ اختتام پذیر کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب، یقیناً آپ نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ میں نعت خواہ نہیں ہوں۔ یقیناً آپ کی آواز میں اور آپ کے انداز میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کس مقام پہ ہیں، لیکن ہم سبھی کو یقیناً روحانی کیفیت آپ نے طاری کر دی۔ مفتی سید عارف محی الدین صاحب، آپ دونوں صاحبان کا شکریہ۔ یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ سبھی سے ملاقات ہوگی اور ناظرین کو فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہمیں یہیں ختم کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل آپ سبھی کے ساتھ آپ سبھی کے سوالات، دینی مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور منقبت کا نذرانہ ہمارے نعت خواں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔